अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनफ़रिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आफ्ताब। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन मंसूर साहब। अल-शिफ़ा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में कार्निया डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जैसा कि हमारी वीडियो का टॉपिक है लेज़र आई सर्जरी, तो सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि ये लेज़र आई सर्जरी क्या होती है और कौन से लोग ऐसे हैं जो इस सर्जरी से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? आफ्ताब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो समझना चाहते हैं कि लेज़र आई सर्जरी होती क्या है, किन लोगों में किए जा सकती है, इसके क्या फ़वाइद और क्या नुकसानात हैं, कौन से लोग इस लेज़र सर्जरी के लिए ज़्यादा मौजूद कैंडिडेट्स हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ये सर्जरी नहीं की जाती। तो अगर आम ज़बान में या इसको बहुत ही सिंपल करके समझाया जाए तो लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी या जिसे हम लेज़र विजन करेक्शन कहते हैं, उसका मकसद उन पेशेंट्स में जो ऐनक का इस्तेमाल करते हैं उनकी ऐनक की ज़रूरत को ख़त्म किया जाए। आम तौर पे लोग समझते हैं कि शायद लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी या लेज़र विजन करेक्शन का मकसद कम नज़र को ज़्यादा करना है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इस सर्जरी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ की ऐनक की ज़रूरत को ख़त्म करना है, क्योंकि इसमें हम करते क्या हैं कि आँख का वो हिस्सा जहाँ से रोशनी आँख के अंदर दाखिल होती है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। लेज़र सर्जरी के अंदर जो मरीज़ की ऐनक का नंबर है उसको हम आँख के पर्दे पे लेज़र के ज़रिए प्रोग्राम कर देते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आँख का अपना पर्दा वही काम कर रहा होता है जो एक ऐनक कर रही है। तो अगर एक लाइन में समझाया जाए मरीज़ की समझ के लिए तो इसको इस तरह कहा जा सकता है कि जितना अच्छा मरीज़ ऐनक के साथ लेज़र से पहले देख रहा है, लेज़र के बाद का मकसद मरीज़ उतना ही अच्छा ऐनक के बगैर देख सकेगा। सो लेज़र सिर्फ और सिर्फ मरीज़ की ऐनक की ज़रूरत को ख़त्म कर देगा। हमें ये बताइएगा कि किस एज के लोगों में ये ज़्यादा मुस्तफ़ीद है, यानी छोटे बच्चे भी करा सकते हैं या बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग अफ़राद भी ये लेज़र करवा सकते हैं? बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा। ये सवाल भी क्लिनिक्स में बहुत ज़्यादा मरीज़ पूछते हैं। देखें, इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। किस उम्र में कराया जाए, तो जो हमारे पास इंग्लैंड में या अमेरिकन गाइडलाइंस हैं लेटेस्ट जदीद, उसके अंदर जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। लेकिन इस लेज़र प्रोसीजर का ताल्लुक सिर्फ मिनिमम एज से नहीं होता। इसमें ये चीज़ भी देखना ज़रूरी होता है कि पेशेंट का जो ऐनक का नंबर है या जिसे हम मेडिकल की ज़ुबान में रिफ्रैक्टिव स्टेबिलिटी कहते हैं, वो 1 साल से कम ज़्यादा हो। 2 साल तक हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1.5 साल में अपनी प्रैक्टिस के अंदर 1.5 से 2 साल रखता हूँ। कुछ लोग इसको 1 साल भी कहते हैं। तो ऐनक का नंबर स्टेबल हो, यानी ऐसा ना हो कि आपने 6 महीने पहले कराया था तो ऐनक का नंबर और था, 6 महीने बाद आपने और कराया तो पता चला जी ऐनक का नंबर 1 या 2 दर्जे बढ़ गया है और 18 साल उम्र है, तो वो इस सर्जरी का कैंडिडेट नहीं है। इस सर्जरी का कैंडिडेट वो है जिसकी उम्र कम से कम 18 साल हो और 2 साल या 1.5 साल ऐनक के नंबर में तब्दीली ना आई हो। एक सवाल ये पूछा जा सकता है, जी क्या 60 साल के लोग या बुजुर्ग ये सर्जरी करा सकते हैं? जी बिल्कुल करा सकते हैं। ये एक बड़ी कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट है, जिसका मतलब ये है कि हर मरीज़ की आँख को देखते हुए उसकी लेज़र की सर्जरी प्लान की जा सकती है। इसमें उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 80 साल का इंसान भी लेज़र करा सकता है। जैसा कि आपने बोला कि 1.5 से 2 साल जिसकी नज़र स्टेबल है, वो करवा ले। अगर किसी की नज़र 1.5 से 2 साल बाद फिर नंबर आ जाता है, तो फिर क्या हो? अच्छा देखें, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। इसमें इस तरह है कि आम तौर पे जब नंबर 2 तरह के होते हैं इंसान की आँख में। अगर मैं बहुत हाई लेवल पे बात करूँ, एक आपका दूर का नंबर है और एक आपका नज़दीक का नंबर है। आम तौर पे जो यंगर जनरेशन है, जो कि ख़वातीन और मर्द दोनों जो इस लेज़र प्रोसीजर की तरफ जाते हैं, ज़्यादातर लोगों का नंबर दूर का नंबर होता है। तो जब उनकी नंबर स्टेबल हो जाए और उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, तो फिर इतना चांस नहीं होता कि उनका नंबर दोबारा वापस आए।
آ سکتا ہے بٹ اس کا چانس کم ہوتا ہے. اس لیے جب بھی ہم لیزر سرجری پلان کرتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایک پروفیشنل رسپانسبلٹی بھی ہے اور میڈیکل ایتھکس کا تقاضا بھی ہے کہ ڈاکٹر اپنی سمجھ کے مطابق ایک اچھا فیصلہ کرے. اس اچھے فیصلے کو آبویسلی کچھ اسکین سپورٹ کرتے ہیں، مریض کا جو معائنہ ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، اور جو سوال ڈاکٹر مریض سے پوچھتا ہے ریفریکٹیو سٹیبلٹی یا کتنے عرصے سے آپ کا نمبر سٹیبل ہے، اس ساری انفارمیشن کو رکھتے ہوئے سامنے ایک ڈاکٹر اچھا انفارمڈ ڈیسیجن لے سکتا ہے. عام طور پہ مجموعی طور پہ اگر ہم بات کریں، جو ہمیں سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ اگر ایک انسان لیزر کرائے 98% چانس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نمبر واپس نہیں آئے گا. 1 سے 2% لوگوں کے اندر لیزر کے بعد کچھ نہ کچھ نمبر واپس آنے کا چانس ہوتا ہے. پھر دوبارہ لیزر ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، لیکن پہلے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ نمبر کیوں واپس ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ویڈیو کی تفاصت سے میں چاہوں گا کہ آپ کی آڈینس کو اس بات کی پتہ چلے. جب بھی لیزر انسان کی آنکھ کے ساتھ انٹریکٹ یا ٹچ کرے گا تو آنکھ اور لیزر کا ایک انٹریکشن ہوگا. جب بھی انٹریکشن ہوگا تو آپ سمجھیں کہ ایک زخم بھرے گا وہاں پہ. اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کو ایک رگڑ لگ جائے دیوار کے ساتھ تو ہو سکتا ہے آفتاب صاحب میری اسکن 2 دن میں بھر جائے زخم، آپ کا 5 گھنٹے میں بھر جائے. یہ میں اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے. اسی طرح جب آنکھ پر لیزر ہوتا ہے تو آنکھ اور لیزر کا جو آپس کے بیچ میں مطابقت ہے، وہاں پہ بھی ایک ہیلنگ یا زخم بھرنے کا پروسیس ہوتا ہے. وہ پروسیس میرے جسم میں اور ہے، وہ پروسیس آپ کے جسم میں اور ہے. اس پروسیس کی وجہ سے ہمیں سائنس بتاتی ہے، اور جو پوری دنیا میں تحقیق ہے وہ بتاتی ہے کہ 2 سے 3% لوگوں کے اندر اس پروسیس کی وجہ سے پورا نمبر نہیں، کچھ نہ کچھ نمبر واپس آنے کا چانس ہوتا ہے. 97-98% لوگوں کے اندر کوئی نمبر واپس نہیں آتا. خدا تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ڈاکٹر، کوئی تحقیق، کوئی ٹیسٹ یہ نہیں بتا سکتا کہ مریض 97-98% لوگوں کے اندر ہے یا ان 2 سے 3% لوگوں کے اندر ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر کچھ نہ کچھ نمبر واپس آ بھی جائے، ہم اس کو دوبارہ لیزر کر کے نمبر کو صفر کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز وہ مریض کے لیے سیف ہو. سیفٹی کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ آنکھ کے ایک سکین سے، جیسے ہم کارنیل ٹوپوگرافی یا کارنیل ٹوموگرافی کہتے ہیں. وہ سکین ہمیں یہ بتاتا ہے، سکین اور مریض کی آنکھ کا معائنہ اور مریض کا اینک کا نمبر، کہ یہ چیز ساری مریض کے لیے پروسیجر موزوں ہے یا نہیں ہے. بحیثیت ڈاکٹر میرے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ یہ پروسیجر مریض کے لیے سیف ہو اور میرے لیزر سے مریض کی آنکھ کو کوئی نقصان نہ شارٹ ٹرم میں نہ لانگ ٹرم میں ہو. تو اس پوری فیلڈ کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پیشنٹ کی سیفٹی ہے، پروسیجر کی سیفٹی ہے، کیونکہ اس کے جو بھی مضر اثرات ہیں وہ فوراً نہیں آتے، وہ لیٹ آتے ہیں. تو یہ چیز میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری ہے جو آپ کے آڈینس کو پتہ ہو. دوسرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس لیزر کے ممکنہ طور پر سائیڈ افیکٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ گوگل کریں گے نا تو میں نے آپ کو بتایا شفا اللہ کی ذات دیتی ہے، بٹ ٹیکنالوجی اب اتنی اچھی ہے، اور الشفا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آنکھوں کی جو بیماریوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے، ورلڈ ریکگنائزڈ ہے. اس خطے میں اس سے بڑا ہسپتال نہیں. تو ہمارے پاس جو الشفا کے اندر ٹیکنالوجی ہے، یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو آپ کو امریکہ، انگلینڈ، کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں ملے گی. سو اس ٹیکنالوجی کے تواسط سے اور لیزر کی سکسس کا چانس 98% سے زیادہ ہے. اچھا، اب ہم پوچھتے ہیں کہ ان 2% لوگوں کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے. تو اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو بے تحاشا ایک لمبی چوڑی لسٹ ملے گی. وہ آپ کوئی بھی بیماری دیکھیں گے اس میں آپ کو ملے گی. تو اس میں گھبرانے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جو کچھ کامن چیزیں اس کا میرے خیال میں ذکر کرنا چاہیے. ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا، کچھ نہ کچھ نمبر کا واپس آنا. اس کی میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا دیا. دوسری چیز ہوتی ہے آنکھوں کی ڈرائنس. کچھ لوگوں کو آنکھوں کی ڈرائنس لیزر کے بعد زیادہ ہوتی ہے، کچھ کو آنکھوں کی ڈرائنس کم ہوتی ہے. بٹ یہ بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ اس ڈرائنس کا بھی علاج پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ ڈرائنس کیوں ہوتی ہے اور پھر ہم اس ڈرائنس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. ڈرائنس اس لیے ہوتی ہے کہ جب ہم لیزر کے ذریعے آپ کے اینک کے نمبر کو آنکھ کے اگلے پردے پہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی اس پردے کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے جو قدرتی طور پہ مختلف ہے. وہ کیا تبدیلی ہے؟ وہ تبدیلی یہ ہے کہ آنکھ کے اندر کچھ خاص قسم کی نسیں ہوتی ہیں جو آنسو بناتی ہیں.
تو لیزر کے ساتھ جب ہم شکل کو تبدیل کرتے ہیں یا آپ کی اینک کی ضرورت کو ختم کرتے ہیں تو نسوں میں بھی تبدیلی آتی ہے. ان نسوں کی تبدیلی کی وجہ سے ہر کسی کو نہیں, کچھ لوگوں کو آنکھوں میں ڈرائنس ہوتی ہے. اچھا, یہ ڈرائنس وقتی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. نسوں کو اپنی جگہ واپس آنے میں 3 سے 6 مہینے. کیا یہ لیزر سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندے کو ڈرائنس ہوگی؟ بالکل پتہ چل سکتا ہے, اور یہ ڈاکٹر کی ضرورت ذمہ داری بھی ہے. ایسے لوگ جن میں ڈرائنس زیادہ ہو ان کو لیزر سوچ سمجھ کر کروانا چاہیے. ان کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ سارے بات کے معاملات کیا کیا ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا, اور ان کی مرضی کے بغیر میرا نہیں خیال کوئی بھی ڈاکٹر باہر بھی پاکستان میں بھی ایسے مریض کو لیزر کے لیے بہت اچھا موضوع کینڈیڈیٹ نہیں سمجھے گا جن کی ڈرائنس بہت زیادہ ہو. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لیزر کرا نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پہلے اپنے ڈرائنس کی ٹریٹمنٹ کرانی ہے, اس کے بعد لیزر کی. بعض کا ڈرائیو کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں روشنی کافی تیز پڑ رہی ہے, تو لیزر کی وجہ سے ایسا بھی ممکن ہے؟ آفتاب, بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. دیکھیں, ہمارے عمومی طور کے اوپر ہمارے انسان کی یہ فطرت اور انسان کا وہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی پروسیجر کراتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی کچھ ہو ہم اس کو اس پروسیجر کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے جو پروسیجر کرایا اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے. کیا روشنی پھیل سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں. لیکن اس روشنی پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لیزر کو پلان کر رہے تھے, ڈاکٹر جو بھی ڈاکٹر صاحب تھے, شاید انہوں نے پیشنٹ کی پوری آنکھ کی کیفیت کو, اس کے ٹیسٹوں کو, اس کے نمبر کو بہت خاطر خواہ تو اس میں شاید اچھی پلاننگ نہیں کر پائے. اچھی پلاننگ کے باوجود بھی کچھ لوگوں کے اندر یہ شکایت رہتی ہے روشنی پھیلنے کی. اوبویسلی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں آنکھوں کی ڈرائنس آ سکتی ہے, اس میں لیزر کا صحیح نہ ہونا وہ آ سکتا ہے, اس میں کچھ لوگوں کی آنکھیں ویسے زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں, ان کو روشنی زیادہ لگتی ہے, بٹ یہ چیزیں وقت کے ساتھ بہتر ہو جاتی ہیں. جیسا کہ آپ نے ہمیں ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتایا کہ ورلڈ میں بہت ساری ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ لیزر ہوتا ہے, تو اس میں سب سے سیف ٹیکنالوجی کون سی ہے؟ دیکھیں جی, کوئی ٹیکنالوجی ساری ایک جیسی ہوتی ہیں, اس میں اوبویسلی کچھ جدید ٹیکنالوجیز ہیں, کچھ پرانی ٹیکنالوجیز ہیں. سیفٹی کا دار و مدار ٹیکنالوجی سے زیادہ مریض کی آنکھ پر ہوتا ہے. ہر آنکھ کے اوپر ہر ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی جا سکتی, ہر ٹیکنالوجی ہر آنکھ پر نہیں کی جا سکتی. آپ کی آنکھ کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے شاید وہ میری آنکھ میں نہ استعمال ہو, میری آنکھ میں جو ہے وہ شاید آپ کے لیے سیف نہ ہو. سو مریض کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے ٹیکنالوجی کا. ٹیکنالوجی ہے ہی اس لیے کہ وہ سیف ہے, لیکن اگر ایک ایسی ٹیکنالوجی اس بندے میں استعمال کر دی جائے جس کی آنکھ موزوں نہ ہو لیزر کے لیے, تو اس میں ہم ٹیکنالوجی کو تو نہیں قصوروار ٹھہرائیں گے. سو لیزر از اے ویری ویری سیف پروسیجر. اس میں بہت طرح کے لیزرز ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا, شفا اللہ کی ذات دیتی ہے, لیکن لیزر ٹیکنالوجی کا سکسیس ریٹ 98% سے زیادہ ہے. کوئی انسان گھر سے گاڑی میں باہر نکلے, 1 سے 2% اس کا بھی چانس ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو 1 سے 2% کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے, 98% لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. پہلی بات, ٹیکنالوجی جس طرح میں نے آپ کو کہا ساری سیف ہیں, اگر مریض کی صحیح ایویلیویشن کر کے فیصلہ کیا گیا کہ اس کا لیزر کرنا چاہیے. جیسا کہ ٹیکنالوجیز کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا کہ بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں, تو کچھ مختصراً ہمیں بتا دیں کہ کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں. بڑا اچھا سوال پوچھا جی. یہ سوال بھی میں اپنی پریکٹس میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آ کر پوچھتے ہیں. اگر ہم دیکھیں, یہ ایک اسپیکٹرم ہے جس کے اندر اوبویسلی وقت کے ساتھ کافی تبدیلیاں بھی آئی ہیں اور ٹیکنالوجی میں کافی بہتری بھی آئی ہے. کسی زمانے کے اندر ایک ٹیکنالوجی, اس کو ہم PRK کہتے تھے, وہ استعمال ہوتی تھی. پھر تھوڑا سا آگے سلسلہ چلا تو ٹرانس PRK اور ایڈوانس سرفیس ایبلیشن کا زمانہ آیا. اسی کے ساتھ فیمٹو لیسک ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا. تھوڑا سا اور سلسلہ آگے چلا تو اس میں اسمائل اور کلیئر کا زمانہ آیا. سو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سائنس میں ترقی ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی بھی بہتر ہو رہی ہے. تھوڑا سا اگر میں آپ کو فرق بتاؤں, میرے خیال میں جو زیادہ لوگ آتے ہیں پریکٹس میں دیکھتے ہیں, وہ فیمٹو لیسک پرابیبلی ایک بز ورڈ ہے, بیکاز ہمارے حلقہ احباب میں آپ کے, میرے, ہمارے فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی ضرور بندہ ہوتا ہے جس نے یہ پروسیجر کرایا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اگر میں آپ کو فرق بتاؤں, فیمٹو لیسک کے اندر 2 لیزر استعمال ہوتے ہیں. ایک لیزر آنکھ کے پردے پہ کھڑکی بناتا ہے,
اور دوسرا لیزر آپ کی اینک کے نمبر کی صفر کو ختم کر دیتا ہے. ہم کھڑکی کو واپس رکھ دیتے ہیں. اچھا, اس پروسیجر کے اندر مریض کو کوئی پین تکلیف نہیں ہوتی اور ہیلنگ بڑی جلدی ہو جاتی ہے. دوسرا جو لیزر ہے جس کو ہم ٹرانس پی آر کے کہتے ہیں, اس کے اور اس کے اندر فرق یہ ہے کہ ٹرانس پی آر کے اندر ایک لیزر استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس لیزر کے ذریعے ہم آنکھ کے اوپر سے ایک جلد کو کمپیوٹر ریموو کرتا ہے اور آپ کے نمبر کو زیرو کر دیتے ہیں. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ادھر 2 لیزر استعمال ہو رہے تھے, ادھر ایک لیزر استعمال ہو رہا ہے. فیمٹو کے اندر ایک کھڑکی بن رہی تھی, ٹرانس پی آر کے اندر ہم جلد کو اتارتے ہیں. اس کے اندر ذرا 1 سے 2 دن یا فوراً نظر شام تک بہتر ہو جاتی ہے, اس کے اندر 1 آدھ دن لگ جاتا ہے. فیمٹو لیسک کی چونکہ 2 لیزر استعمال ہو رہے ہیں اس لیے کاسٹ زیادہ ہے, ٹرانس پی آر کی کاسٹ کم ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہر مریض اپنے حالات دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی کرانا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی ٹائم کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہونے میں. نہیں, میں اس کو ایسے نہیں کہوں گا کہ ٹائم زیادہ لگتا ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ ایکسپیرینس ہے. اگر آپ کو ایک ایسا ایکسپیرینس چاہیے کہ میں نے صبح لیزر کرایا اور میں شام کو بالکل فرسٹ کلاس زبردست دیکھ رہا ہوں, تو اس کے لیے فیمٹو لیسک میرے خیال میں زیادہ موزوں ٹیکنالوجی ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فیمٹو لیسک کروا نہیں سکتے, ان کا پردہ ان کو اجازت نہیں دیتا, ان کے مالی حالات ان کو اجازت نہیں دیتے. وہ ایسے شعبے میں کام کرتے ہیں جہاں پہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی کو پتہ چلے کہ ان کی آنکھ کا کوئی سرجری یا لیزر ہوا ہوا ہے. جیسے ہمارے بہت سارے پیشنٹس کوئی سروسز, آرمی, ایئر فورس کا انٹرویو دے رہے ہیں, یا کوئی ایسے کانٹیکٹ سپورٹس میں ہیں جس میں فٹ بال, کرکٹ, باسکٹ بال, جوڈو, کراٹے یا MMA فائٹرز, ان کے لیے شاید فیمٹو لیسک اتنی موزوں نہ ہو, ان کے لیے ٹرانس پی آر کے زیادہ موزوں ہوں. تو یہ مریض کو دیکھتے ہوئے, اس کے پورے حالات و واقعات سمجھتے ہوئے, اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے, وہ اینک کیوں جان چھڑانا چاہ رہا ہے اس کو سمجھتے ہوئے, کتنی اس کی پینگ کیپیسٹی ہے, تو یہ فیصلہ اس سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے. اوبویسلی اس میں مریض کی مرضی اور رضا شامل ہوتی ہے. ڈاکٹر کا کام ہے کہ مریض کو جو بھی ٹیکنالوجیز اس کی آنکھ کے لیے موزوں ہیں ان کے بارے میں بتائے, ان کے فوائد نقصان بتائے, and let the patient decide کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک مریض نے فیمٹو کروایا اور ایک نے ٹرانس پی آر کے, اور 1 مہینے بعد دونوں آتے ہیں, تو کیا فرق ہوگا؟ کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. آپ کی مہربانی. آپ کے آئی ایم گلیڈ کہ آپ کی آڈینس کو میرے خیال میں یہ سارے وہ کویشچنز ہیں جو مجھ سے بھی, میرے سینئر سے بھی اور میرے کولیگ سے پوچھے جاتے ہیں. اور اس ویڈیو سے اگر پیشنٹ ایجوکیشن اور باقی ساری چیزوں پہ جو ہمارے سننے والے ان کو فائدہ ہو, تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی. بہت شکریہ سر. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر حسن منصور صاحب. اگر آپ کا کوئی مزید کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. یہ تھی میری آج کی ویڈیو, امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے منفرد دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. اللہ حافظ.